बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डॉक्टर कमल कैसर प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए के साथ आपके सामने हैं, और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं ख़ानदानी निज़ाम की, हम बात करते हैं उन प्रैक्टिसेस की जो हमारे माशरे में हैं, क्या सही हो रहा है और उसको हम मज़ीद क़ुव्वत दे सकते हैं, और क्या गलत हो रहा है और उसको हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के हक़ूक़ व फ़राइज़ के बारे में, और उनके ऊपर सोचेंगे कि कहाँ पे हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। और मेरे साथ हैं मेरी साथी, मेरी प्यारी बहन सादिया अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सादिया आपके? अच्छा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एक राइटअप था और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप सुनेंगी तो ऐसे लगेगा कि जो हम आज बात करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक है और वाकई गौर व फ़िक्र करने वाली चीज़ है। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब गम न करें के मुसन्निफ़ डॉक्टर आइज़ अल करनी कहते हैं, चंद रातें पहले की बात है, मैंने अपने बिस्तर पर नींद आ जाने से पहले अपने पहलू में सोई अपनी बीवी के चेहरे को गौर से देखा। इसकी प्यारी सी और नर्म और नाजुक शक्ल पर काफ़ी देर गौर करता रहा। फिर मैंने अपने आप से कहा, क्या मिस्कीन होती है ये औरत भी, बरसों अपने बाप की शफ़क़त के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती बढ़ती है, और अब कहाँ एक नावाकिफ़ शख्स के साथ आकर सोई पड़ी है। और इस नावाकिफ़ शख्स के लिए इसने अपने घर बार माँ बाप छोड़ा, वालदैन का लाडो प्यार और नाज़ो नखरा छोड़ा, अपने घर की राहत और आराम को छोड़ा, और ऐसे शख्स के पास आई पड़ी है जो बस इससे अच्छे की तलकीन और बुराई से रोकता है। इस शख्स की दिलो जान से खिदमत करती है, इसका दिल बहलाती है, इसको राहत और सुकून देती है, ताकि बस इसका रब इससे राज़ी हो जाए, और बस इसलिए कि ये इसके लिए इसके दीन का हुक्म है। सुभान अल्लाह। कहते हैं, फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, कैसे होते हैं कुछ लोग जो बेदर्दी और बेरहमी से अपनी बीवियों को मार पीट लेते हैं, बल्कि कुछ तो धक्के देकर अपने घर से भी बाहर निकाल करते हैं, इन्हें वापस अपने माँ बाप के इस घर ला डालते हैं जो उसकी खातिर छोड़कर आई थी। कैसे होते हैं कुछ लोग जो बीवियों को घर में डालकर दोस्तों के साथ निकल खड़े होते हैं, होटलों में जाकर कुछ खाते पीते हैं जिसका इनके घर में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कैसे होते हैं कुछ लोग जिनके बाहर उठने बैठने का दौरानिया इनके अपने बीवी बच्चों के पास उठने बैठने के दौरानिए से ज़्यादा होता है। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपने घर को अपनी बीवी के लिए जेल बनाकर रख देते हैं, ना उन्हें कभी बाहर अंदर ले जाते हैं और ना ही कभी उनके पास बैठकर उनसे दिल का हाल सुनते सुनाते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी बीवी को ऐसी हालत में सुला देते हैं कि इसके दिल में किसी चीज़ की खलिश और चुभन थी, इसकी आँखों में आंसू थे और इसका गला किसी कहर से दबा जा रहा था। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी राहत और अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए घर छोड़कर बाहर निकल खड़े होते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपने घर को अपनी बीवी के लिए जेल बनाकर रख लेते हैं, ना इन्हें कभी बाहर अंदर ले जाते हैं और ना ही कभी इनके पास बैठकर इनसे दिल का हाल सुनते सुनाते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी बीवी को ऐसी हालत में सुला देते हैं कि इसके दिल में किसी चीज़ की खलिश और चुभन थी, इसकी आंखों में आंसू थे और उसका गला किसी कहर से दबा जा रहा था। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी राहत और अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए घर छोड़कर बाहर निकल खड़े होते हैं, पीछे मुड़कर अपनी बीवी और बच्चों की खबर भी नहीं लेते कि इन पर इनके बाहर रहने के अरसे में क्या गुज़रती होगी। कैसे होते हैं कुछ लोग जो ऐसी ज़िम्मेदारी से भाग जाते हैं जिसके बारे में इनसे रोज़े महशर पूछ गिछ की जाएगी, जैसा कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। प्यारे मर्द, तू हमेशा यही दोहराता रहता है ना। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 28 का हवाला है। यकीनन तुम औरतों का फ़रेब बड़ा ख़तरनाक होता है। कभी तूने अपने आप से ये सवाल भी किया है कि इस आयत में आखिर किस फ़रेब का और क्यों ज़िक्र किया गया है,
اور اس فریب کا ذکر اور قول کس کی زبان سے منسوب کیا گیا ہے اور اس فریب کا سبب کیا بتایا گیا ہے؟ کسی کی محبت کے لیے، کسی کے حسن و جمال کے لیے، کسی کی شرم و حیا کے لیے، کیونکہ اس زمانے کی عورتوں کا عاشق مزاج ہونا ایک عام بات تھی نا۔ لیکن تو نے کبھی مردوں کے مکر و فریب کے بارے میں بھی سنا کیا؟ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ ہمارا مردوں کا مکر و فریب کراہت کے لیے تھا، ان عورتوں کا مکر و فریب محبت کے لیے تھا۔ کس کی بات میں زیادہ حکمت و دانائی ہے؟ جی سعدیہ، سنا آپ نے؟ دل چاہتا ہے کہ یہ بار بار انسان پڑھے اور بار بار اس پہ غور و فکر کرے کہ کیا ایک طریقہ ہے یا کیا اینگل ہے یہ دیکھنے کا کہ ایک مرد کو ایک عورت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک مسلمان مرد کے اخلاق کا جو پیمانہ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس کا سلوک کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بھی ہے نا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یعنی ہمیں تو ہمارے دین نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی دہرا چکے ہیں کہ جہاں پہ بھی جو بھی انسان ہوگا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور وہ جس بھی رول میں ہوں گے، انہوں نے اپنا جو بینر اٹھانا ہے وہ حقوق کا نہیں اٹھانا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، اپنی چیک لسٹ کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے وہ کام کرنے ہیں۔ اسی سے انسان کی زندگی میں ایک خوشگواری آتی ہے اور تعلقات میں مضبوطی ہوتی ہے۔ تو ہم ایک مرد کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے کرنا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حجۃ الوداع پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، جو ایک ہمارے لیے ایک چارٹر کی طرح ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی طرح ہے، اس میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے پر ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق کا جو پروٹیکشن تھی وہ اس وقت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ اچھا، یہاں پہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، جی، تو کئی دفعہ ایسی بھی فیلنگ آ سکتی ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بند کر کے رکھتے ہیں، یا مرد بھی کئی دفعہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں کہ تم اب جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی اور تم بالکل آگے سے بول نہیں سکتی۔ تو اس کی بھی ہم تھوڑی سی وضاحت اگر دیکھیں۔ دیکھیں قیدیوں سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ بیسکلی ایک اجنبی جگہ پر تنہا وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک اجنبی ماحول میں آپ کے پاس آ گئی ہیں، بالکل، تو ایک انالوجی ہے، ایک مثال ہے کہ قیدیوں کی طرح ہیں۔ ہاں جی، مطلب یہ کہ وہ آپ کے نگرانی میں ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، آپ کی وہ بات سنتی ہیں، آپ پہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آپ پہ۔ تو یعنی کہ بہت آپ کیئرفلی یہ معاملات کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھی ٹھیک ہے اب آ گئی ہے بیوی تو جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں نا، اور مجھے اس کو یا اس کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں کہ اس کی ہر بات کا جواب دوں اس کو۔ بیویوں کے ساتھ جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، تو معروف کا ورڈ ایک بڑا وائڈ میننگ میں لیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں کچھ بھلائی رکھی ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، کبھی ہوتا ہے کہ آپ کی شادی شاید اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ خود نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بس اب ہو گئی ہے اور آپ کو شاید کوئی چیز ناپسند آ رہی ہو، بالکل، لیکن ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی سمجھ کر دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو بہتر چیز ہے، جو اس کی بہترین خصوصیات ہیں جو کہ ہر ایک میں ہوتی ہیں، بالکل صحیح ہے، تو اس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کی ازواجی زندگی بہتر رہے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین اس چیز کے لیے پریشان رہتی ہیں کہ اگر سالن میں ذرا نمک زیادہ ہو گیا، مسالہ تھوڑا اس طرح نہ بنا جس طرح مطلب پہلے وہ گھر میں کھاتے تھے، اب مجھے اپنے طریقے سے پکانے کی عادت تھی، تو وہ فوراً ہسبینڈ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، فلیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مرد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا برداشت، تھوڑا سا ایسا طریقہ رکھے کہ وہ اگر کبھی اس کی بیوی ویسے کام نہیں کر پا رہی جیسے کہ اس نے اپنی والدہ کو کرتے دیکھا ہے، تو سوچے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک جائے گی، کیا فرق ہو گیا اگر تھوڑی سی چیز اس نے آگے پیچھے کر دی، کپڑے دھوئے تھے واشنگ مشین میں ڈالے تھے تو اس کو نہیں خیال رہا کیونکہ وہ بھی چیزیں سیکھ رہی ہے، کسی چیز کا رنگ لگ گیا، رنگ اتر گیا، کپڑے صحیح طرح استری نہیں ہوئے،
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں کہ خوشگمانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل, اور چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا چاہیے, خاص طور پہ مردوں کو, اور تھوڑی سی ایک ایمپتھی پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ جب ایک نئی جگہ پہ ایک عورت اپنی آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. جی, جو ہم بات کر رہے تھے اس قسم کی ہمیں ایک اور بھی حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری پسند آ جائے. بالکل صحیح بات ہے. اور اچھا اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر فرض کریں کہ زبردستی شادی کر دی گئی, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گھر والے نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ بس تمہیں یہیں شادی کرنی ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہسبینڈ نا بہت زیادہ پکی ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو ہر چیز اریٹیٹ کرتی ہے بیوی کی, اور ہر چیز پہ نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یا یہ ہے کہ اگر بیوی اپنی پسند کی بھی ہو, گھر والے نے ناپسند کی اور وہ ہائی لائٹ کریں بہت زیادہ, تو بہت جلدی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سارا نشہ اتر جاتا ہے محبت کا, اور بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ جیسی آپ کو لگے کہ مجھے ایک چیز اپنی بیوی کی پسند نہیں آ رہی, تو آپ کو فوراً کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اتنے زیادہ اور کام کر رہی ہے ان پہ نظر ڈالیں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے باقی چیزوں کو نبھا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آپ کا جو کرائٹیریا ہے, یعنی کہ آپ کو جو پرکھا جائے گا, آپ کا جو حساب لیا جائے گا, اس پہ لیا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے, اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اب یہ آپ کو ایک میزان دے دیا گیا ہے. ہاں جی. تو اب یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ کیا کر رہی ہے, اٹس اباؤٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یا یہ کہ آپ کے بارے میں آپ کی بیوی کیا کہتی ہے. چاہے ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ بہت اچھے انسان ہیں, لیکن اگر پوچھا جائے تو اس کی بیوی سے پوچھا جائے کہ بھی آپ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ گھر میں کیسے ہیں, گھر میں آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسا ان کا طریقہ کار ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تو بہت بڑی انسٹرکشن مرد کو دی گئی ہے کہ خواتین کی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کرنے کی طریقہ رکھیں. کہ جیسے دیکھیں نا کہ مطلب وہ گھر میں ساری مینجمنٹ کر رہی ہے اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے اس نے, اور بچے بھی مختلف کلاسز میں, ان کے کلاس ورک, ہوم ورک, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کو بھی دیکھنا ہے. اور جب ہسبینڈ گھر سے آتے ہیں واپس, اور اگر کسی بچے نے کوئی ہوم ورک صحیح نہیں کیا یا اسکول سے کوئی ایسی بات آ گئی تو اس کو فوراً کہہ دینا کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن تم گھر میں آرام سے رہتی ہو اور تم سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا, یا تم سے پڑھایا نہیں گیا, یعنی کہ خود آپ نے اس میں کوئی بھی شیئر نہیں ڈالا نا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ مرد حضرات کی یہ تربیت ہونی چاہیے, یا ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر بیوی کچھ کام کر رہی ہے گھر میں یا بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے, اس کے کچھ ویک ایریاز ہیں, تو میں وہاں پہ دیکھوں, اگر یہ میری اسٹرینتھ ہے تو میں وہ کام کر دوں اور اس کی مدد دے دوں اس کو اس سلسلے میں. بالکل, جیسے کہ ٹیم میں یہی ہوتا ہے کہ جس کی آپ کی اسٹرینتھس اور دوسری کی ویکنیسز کو آپ کور کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر دیکھیں کہ مرد کو, شوہر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عورت کی نفسیات تھوڑی فرق ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور تھوڑے اتنی وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے, اس کا سوچ کا طریقہ ہی تھوڑا فرق ہوتا ہے. شاید اسی لیے وہ مرد جو ہے نا ہر بات پہ کہتے ہیں تم ہو ہی ٹیڑھی پسلی. جی, کیونکہ وہ ایک حدیث سے ایک ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے, اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور اگر اسے چھوڑ کے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی. بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی کہ بیسیکلی اس میں ایموشنل اینگل کو جو ہے نا کور کیا گیا ہے کہ عورت جو بائی نیچر ایموشنل ہوتی ہے, اور جب وہ ایموشنل ہوتی ہے نا تو اس کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو آپ ایسے کریں کہ تم بس ہو ہی ایسی اور تم تو ٹیڑھی پسلی ہو, اور تم سے کوئی سیدھی بات بھی کرو تو تم الٹا مطلب لیتی ہو, یہ طریقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں, جیسے کوئی ہماری بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے نا, اور اس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں, اور اگر وہ ٹیڑھی ہو تو ہم وہ جگہ پہ بھی اس کو ایسے رکھتے ہیں, یعنی کروڈ ہو, ٹیڑھی کا مطلب کروڈ ہو, تو ہم اس کو اور زیادہ رکھتے ہیں, کیونکہ سیدھی چیز کو سنبھال کے رکھنا آسان ہے, کرو چیز کو سنبھال کے رکھنا ذرا اس کے لیے اور زیادہ اسپیس چاہیے, اس کے لیے وسعت چاہیے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو یہ کہا کہ دیکھو تھوڑا سا اپنا دل بڑا رکھو, کہ عورت بات بات پہ روئے گی بھی جلدی, اور بات بات پہ اس سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوں گی, تو تمہیں مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے ساتھ. بیسکلی کہ اس کی سوچ جو ہے کیونکہ تم سے فرق ہے, تو وہ فرق ہے, وہ ڈفرینٹ ہے, تو اس کو تھوڑا سا تمہیں اسپیس دینی ہے. بالکل صحیح. وہ فیصلے بھی فرق طریقے سے کرتی ہے, وہ اپنی خوشی غمی کا اظہار بھی دوسری طریقے سے کرتی ہے. مرد بالکل فرق طریقے سے کرتے ہیں, ان کی اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ مثلاً وہ اگر کسی بات پہ آپ سے ناراض ہو رہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں ہو رہی ہے, لیکن بیسکلی تھوڑی سی کمفرٹ چاہ رہی ہے اس کو,
تو آپ اس لاجک میں نہ چلے جائیں کہ کیوں ہو رہی ہے اور ایسی تو کوئی وجہ نہیں ہے, صرف جو چاہ رہی ہے وہ تھوڑی سی کمفرٹ چاہ رہی ہے, آپ اس کو دے دیں اس وقت. وہ ایک جگہ میں نے ایک جوک سمجھنے پڑا تھا کہ اگر بیوی سے پوچھا جائے, اس کا موڈ خراب لگے یا خاموش ہو کہ خیریت ہے, کوئی مسئلہ ہے, اور اگر وہ آگے سے کہہ دے کچھ نہیں, نتھنگ, تو اس کا مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ اس مسئلے کو ضرور ڈگ خود سے ہی کر لیں اور اس کو کوئی تحفہ دے دیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چائے کا کپ پی لیں, بجائے اس کے کہ آپ کے اچھا بھی اس نے تو کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں کہنے کا مطلب ہے بہت کچھ ہے. تو یہ وہ ایک ایموشنل ایسپیکٹ ہے عورت کا جو کہ مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میں سیرت پڑھتی ہوں تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہ کیا مزاج ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ہابیز ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں بھی آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور گڑیوں سے کھیلنا یعنی کہ جو ایک بالکل آج کے دور میں ہم کہ گرلش سٹف ہے, بالکل لڑکیوں کے کرنے والا کام ہے. تو مرد ہمارے, میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح سے عورتوں کے اپنی بیویوں کے مشاغل یا ہابیز کا بھی خیال رکھیں. بالکل, آپ دیکھیں کہ وہ جس عمر میں تھیں حضرت عائشہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے ان کے ساتھ ڈیل کیا. اب آپ کی بیوی بہت پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, بالکل بک ریڈر ہو سکتی ہے, بک ریڈر ہو سکتی ہے, اس کے کوئی اور خاص شوق ہو سکتے ہیں جو اس نے بڑی محنت سے اتنے سالوں تک اس نے ڈیولپ کیے ہیں, تو ایک دم سے چھٹ تو نہیں جائیں گے, اور وہ اس کی ایک شخصیت کا حصہ ہیں. بالکل. تو وہ جو پوری جو شخصیت کے ساتھ, پورے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے پاس آئیے, تو آپ پورے کو ایکسیپٹ کریں. بالکل. اور جو ان کا یہ رول ہونا چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ گرو کریں, دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. کیونکہ یہ کہ اگر وہ اپنی کوئی ایسی ہابیز ہیں, ایسے مشاغل ہیں جن کو وہ پسند کرتی ہے اور وہ حلال ہیں, کوئی ناجائز نہیں ہے, اس میں کوئی ناجائز خرچہ نہیں ہے, ناجائز وقت کا استعمال نہیں ہے, اور اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اس میں سپورٹ دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی زیادہ قدر کرے گی, بجائے اس کے کہ آپ اپنے کام سے واپس آئیں, سپورٹس چینل اپنی ہابی ہے وہ لگائیں, اور اس کے بعد بیوی سے کہیں جاؤ بس تم میرے لیے چائے بناؤ اور پھر میرا یہ کام کرو اور پھر میرے گھر والوں کے لیے یہ کرو. یعنی وداؤٹ تھنکنگ کہ سارا دن وہ پہلے بچے سنبھالتی رہی ہے, گھر کے کام کرتی رہی ہے, کھانا بناتی رہی ہے, اور اب آ کے ہم نے اپنا لوڈ اس کو دے دیا ہے اور ہم اس کے کسی کام میں بھی مددگار نہیں ہیں. دیکھیے جیسے حدیث میں آتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ میرے پاس بھیجتے تھے, مطلب ایک ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے. بالکل, ہاں جی, کانشیسلی کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو کیجول طریقے سے لیا جا رہا ہے. پھر مرد کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ فراغ دلی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اپنی رفیقہ حیات پر خرچ کرے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے مہر کے وقت بھی بات کی تھی کہ وہ ایک تحفہ ہے جو کہ مرد دیتا ہے, وہ شروعات ہے, وہ ایک سمجھے کہ آپ ایک فرسٹ انسٹالمنٹ ہے جو, یہ نہ ہو کہ وہ مہر دینے کے بعد اگر دے دے تو پھر اس کو ہر بات پہ کہ وہ مہر تمہارا پڑا ہے نا اسی میں سے خرچ کرو, یا جاؤ اپنی اماں سے لے کے آ جاؤ کچھ بھی جو لانا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, بھائی تمہارے کس لیے ہیں, ان سے لے کے آؤ. یا یہ کہ مطلب اس کو ایکسیس ہونا چاہیے, اس کو یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ سے مانگ رہی ہے, اس کے پاس یہ ایکسیس ہونا چاہیے کہ اس کو جب چاہیے ہو تو اس کو ایک مناسب جو آپ ساری باتیں اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے جب آپ شادی کر کے لاتے ہیں تو ایک یہ انسپوکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے نان و نفتہ کے ذمہ دار ہیں, تو اس کو خوش دلی سے, فراغ دلی سے دیں. اس میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا, اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقہ میں دیا, اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا. میرا خیال ہے یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ شاید سب مردوں کو سنا دینی چاہیے, اس لیے کہ خواتین کے اینڈ پہ تو جو کمی کوتاہی ہے وہ انشاءاللہ ہم ان کے پروگرام میں جہاں ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہاں کریں گے, لیکن مردوں کے اینڈ پہ یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل کا کہ اکثر آپ دیکھیں جب شادی بھی ہوتی ہے تو کئی مرد کہتے ہیں کہ ہمیں بیوی ایسی چاہیے جو کمائے, اور جتنا ہم کماتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کمائے اور فیسیلیٹیٹری رول پلے کرے نا, جبکہ وہ خود کام کر کے بہت اچھی طرح سے کما کے اپنے گھر کو آسانی سے رن کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرد دیتے نہیں ہیں اپنے لیے, تو لیوش سپینڈنگ کرتے ہیں, برانڈڈ چیزیں لیتے ہیں اپنے لیے ساری, لیکن بیوی کو کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی تمہیں پیسے ملیں گے, مجھے نہیں پتا, جس طرح مرضی تم اس میں گزارا کرو. اور خواتین کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہاں پہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب وہ ایسی حدیث پڑھ لیتی ہیں تو وہ فوراً بہت زیادہ اماؤنٹ لینے کے چکر میں ہوتی ہیں. تو یہ جیسے ہے نا کہ فراخ دلی سے خرچ کرے, تو اس کا کوئی کرائیٹیریا ہمارے پاس کیا ہوگا, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کتنا خرچ کرنا ہے؟
بھائی دیکھیں جیسے ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ خود کھائیں وہی کھلائیں، جو خود پہنیں وہی پہنائیں. یعنی اگر آپ دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے دوستوں کے سامنے بہت حاتم تائی بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بل میں پے کروں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر اتنا ہی کھانا یا اتنے ہی اماؤنٹ جتنا پیسے یہاں لگے میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جاؤں، اپنے بچوں پہ بھی اتنا اسپینڈ کروں، اپنی بیوی پہ بھی اسی طرح اسپینڈ کروں. اب دیکھیں کہ اسی قسم کی جو ہماری پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بدنامی ہوتی ہے، ہماری لگتا ہے کہ ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، حالانکہ دین بالکل اس کی اپوزٹ تعلیمات دے رہا ہے کہ بچوں کو کم کھلایا جا رہا ہے یا عورتوں کی خیال نہیں کیا جا رہا، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے اس حدیث میں آیا کہ غلام کو آزاد کرنا جس کا اتنا بڑا درجہ ہے، وہ پھر اس کے بعد آیا کسی فقیر کو دینا یا گھر والوں پہ، اور یعنی کہ 3 طرح کی کیٹیگری جو دے دی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ گھر والوں پہ خرچ کرو. یعنی مرد کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنا فوکس صحیح کرو، تمہاری بہت بڑی یہ رسپانسبلٹی ہے. آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے کہ بیٹا یہ ایک رسپانسبل جاب ہے. جب تم شادی کرو گے تو ہم یہ تو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ جو بیوی آئے کتنا جہیز لے کے آئے، اور مہر بس وہی تھوڑا سا لکھوا لیں گے لیکن پوسٹ پون کسی طرح کروا لیں گے، اور اگر وہ جاب کر سکتی ہے یا جو بھی ہے کام کر سکتی ہے اس کو ہم دبا لیں گے، اور تم بس اب مزے کرو بہت زیادہ. تو یہ کتنی یعنی کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے مردوں کو بتایا جائے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے گھر والوں پہ اسپینڈ کرنا ہے. جس طرح اپنی بیوی کی مادی ضروریات کا خیال رکھنا ایک شوہر کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس کی جو تعلیم و تربیت ہے، اس کی جو روحانی تربیت ہے، جو اس کی دینی تربیت ہے، بالکل وہ بھی مرد کی ذمہ آتی ہے. جیسے ہمیں سورہ تحریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک اہم ایک چیز ہے کہ صرف وہی نہیں ہے کہ آپ نے فزیکل نیڈز ہیں یا کوئی فائنینشیل نیڈز ہیں آپ نے وہ پوری کرنی ہے، لیکن آپ نے اس کی اسپریچول نیڈز، اور اس میں بھی دیکھیں تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں کہ اپنی بیوی کو کہیں ٹھیک ہے تم کسی صرف یونیورسٹی میں پڑھ لو یا کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرو، وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن یہ کہ دین کی تعلیم، کیونکہ دیکھیں دین کی تعلیم بنیاد ہوگی. اگر وہ اپنی بیوی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کرے، خود بھی اس پر عمل کرے، اپنے بچوں کو کروائے، شوہر کے لیے بھی ایک وہ دیکھیں نا مضبوط ایک اس کی بیس ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات ہی رشوت لینے لگتے ہیں یا غلط بزنسز میں جاتے ہیں، کیونکہ گھر سے ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور اتنا وہ پریشر فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے گھر میں بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے. تو اگر شوہر یہ سمجھے کہ میرا گھر بہت پرسکون ہو تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اپنی بیوی کی دین کی تعلیم پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینی ہے. جیسے ہی وہ تعلیم صحیح طرح سے حاصل کرے گی تو آخرت تو انشاءاللہ اس کی آسانیاں آئیں گی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنی آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے. جی بالکل، جو آپ کو اس میں کمی نظر آ رہی ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ جس قسم کا آپ کو اخلاق چاہیے، تو پہلے تو آپ کو اپنا ویسا ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. جو کمی بیشی ہے وہ علم سے ہی پوری ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ نمازوں کے لیے اکٹھے اٹھ رہے ہیں، فوکس ان کا صحیح ہے. آپ سوچیں ایسے جب کپل ہوگا ان کی جو اولاد ہوگی ان کو بھی کس طرح سے صحیح کلیئرٹی ملے گی کہ ہم نے دین کو کیسے اپنانا ہے اپنی زندگی میں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ مرد دنیا میں رہتے ہوئے، کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتے ہوئے، دنیا کی دوڑ میں اپنے خاندان کو آگے لے جانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اس اینگل کو کبھی نہیں بھول سکتے. اس پہ بھی ہمیں خاص طور پہ ان کی توجہ دلانی ہے. پھر قبل آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان مرد جو ہے اس کی ایک بڑی کمپلیٹ سی پرسنالٹی ہے. وہ ایک طرح کی صرف کام نہیں کرتا کہ وہ صرف باہر کے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں آ کے وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اور اس میں جیسے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے.
تو آپ دیکھیں کہ اس سے بہت سے مردوں کو ایک سبق لینا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں مردوں سے زیادہ مردوں کی ماؤں کو سبق لینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہم مائیں ہیں نا, جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹی سے تو کسی لیول پہ پھر بھی ہم کام کروا لیتے ہیں, یا بیٹی کو کبھی کبھی, آج کل کم ہوتا ہے, پہلے زیادہ ہوتا تھا, لیکن پھر بھی میسج دے دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے اگلے گھر جانا ہے, اٹھو اپنا بیڈ ٹھیک کرو, کبھی کچن میں چلی جایا کرو, کبھی صفائی کر لو, کبھی کوئی کام کر لو. لیکن مردوں کو تو کوئی بھی نہیں بتاتے, ان کو تو ہم شہزادہ بنا کے رکھتے ہیں. تو سبحان اللہ, مطلب میں یہ سارے پڑھ رہی ہوں کہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں جو کہ مرد نے دینے ہیں, اور آپ دیکھیں اس کے لیے اس کو کیا مزاج بلڈ کرنا ہے, اس کے اپنے اندر فلیکسیبلٹی لانی ہے, اس کو ایموشنل نیڈز کو سمجھنا ہے اپنی بیوی کی, اور اپنے لیے بھی ایک مزاج بنانا ہے کہ جو میں ارننگ کروں اس میں بیلنس ہوگا ساری چیزوں کو, یعنی میں اپنے گھر والوں پہ خرچ بھی کروں گا. اور آپ دیکھیں اگر وہ دین کی تعلیم اس کو دے دیتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, کہ وہ جلدی سمجھ جائے گی, اور وہ ان کا بہت بہتر طریقے سے ان کا جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بہتر ہو سکے گا. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہم نے دیکھا کہ جب مرد حضرات خامد کے رول میں ہوتے ہیں تو ان کو کون کون سی ذمہ داریاں ان پہ ہوتی ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے, اور اس کے لیے ان کو اپنی شخصیت میں کون کون سے عناصر کو اجاگر کرنا ہے. جیسے کہ ان کو احساس ہونا چاہیے, ان کے اندر یہ نرمی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ایموشنل نیڈ کو سمجھ سکے, ان کے اندر یہ قوام ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں, مجھے کما کے لانا ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. ان کو اس احساس ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے کہ صرف دنیا ہی نہیں, مجھے اپنے گھر والوں کے دین اور آخرت کا بھی سوچنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں گھر کے باہر کام کر رہا ہوں, اگر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مل کے کام کروں گا تو میرا ہی گھرانہ جو ہے وہ ہنسے گا اور مسکرائے گا, اور یہی ہم چاہتے ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی مسکراتی رہے, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah